अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education. Welcome to MCGM Virtual Class. उर्दू कुमार भारती जमात दाहम सबक नंबर 6 उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते। मैं मौलिमा शेख शहनाज महमूद आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर हाजिर भी हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा, आप उसे लाइक करेंगे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ऑनलाइन एजुकेशन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बच्चों, हमारा हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वालों में से है। यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज भी करती हैं ये ज़बानें। अभी आपने देखा होगा शुरू में मैंने अपने जुमलों में अंग्रेज़ी अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। अंग्रेज़ी अल्फाज यानी हमारी ज़ुबान में अंग्रेज़ी ज़ुबान असरअंदाज है। तो आज हम इसी सबक के बारे में जानेंगे। हमारे सबक का नाम है उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते। बच्चों, सकाफती रिश्ते यानी क्या? सकाफत को पहले हम जानेंगे। सकाफत किसी कौम या ग्रोह इंसानी की तहज़ीब के आला मज़ाहिर जो उसके मज़हब निज़ाम, अखलाक, इल्म व अदब और फ़नून में नज़र आते हैं। अगर मुख्तसरन कहे तो तहज़ीब और अंग्रेज़ी में इसे कल्चर कहते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं सैयद याया नशीद। तो चलते हैं पहली बात सबक के मरकज़ी ख़याल पर। इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। ज़ुबानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़ुबानों के ताल्लुक़ में आती है तो फितरी तौर पर इनका असर भी कबूल करती है। एक ज़ुबान के अल्फाज जब दूसरी ज़ुबान में शामिल होते हैं तो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। उर्दू ज़ुबान ने भी कई ज़ुबानों के असरात कबूल किए हैं। आज भी ज़ुबानों में बच्चों बहुत सारी तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं जिसे हम ज़ुबान की तरक्की कह सकते हैं। अदब समाज का आईना है। बच्चों, हम आईने में अपना अक्स देखते हैं, ठीक उसी तरह अदब जो है समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी अक़दार, रसूमात, रिवाज और तहज़ीबी और तमद्दुनी रिवायात से अदब मौज़ूआत अक्स करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़ुबान का अदब दूसरी ज़ुबान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी ज़ुबान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से
مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا، اسی طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اصناف کو قبول کیا گیا۔ درج ذیل سبق میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ باہمی یعنی آپسی تہذیبی اثرات ایک دوسرے پر کیسے ہوئے ہیں، وہ اس سبق میں بتلایا گیا ہے اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے میں۔ جان پہچان۔ بچوں، اب یہاں آپ کی جان پہچان اس سبق کے مصنف سید یحییٰ نشید کے بارے میں ہے۔ سید یحییٰ نشید 1 جنوری سن 1950 کو کلگاؤں ضلع یوت محل میں پیدا ہوئے۔ 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد سن 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو میں حمد و مناجات، سطوری فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے آپ کی قابل ذکر تصانیف ہیں۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تو بچوں، سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ثقافتی رشتے کا مطلب۔ کچھ الفاظ آئے ہیں جس کے معنی میں یہاں پر بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ شرعی امور یعنی اسلامی قانون، پاسداری لحاظ، ناظم منتظم، ہنرمند مقامی زبان میں ناظم کو کہتے ہیں۔ یہاں ہنرمند اور ناظم کسے کہا گیا ہے آپ سبق میں پڑھیں گے۔ تکیہ یعنی بھروسہ، سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ ارتاجی مسعودی یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم سن 793 سے 814 عیسوی اور مکھ ورش سن 814 عیسوی سے 877 عیسوی کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ بچوں، اس دور میں ہندو راجا اپنے دربار میں مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو جرم کرتے ہیں ان کے شرعی امور کے حساب سے سزا دینے کے لیے ایک مسلمان ناظم رکھتے تھے۔ ناظم کا مطلب منتظم، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہنرمند کسے کہتے ہیں۔ یہ ہنرمند مسلمان مجرم کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ان کا انصاف پر تکیہ کیا جاتا۔ انصاف پر یعنی کیا ہے؟ انصاف یعنی جو بھی فیصلہ کیا جائے جرم کے حساب سے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا، ہر طریقے کا انصاف، مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دینا، مظلوم کی سننا، یہ سارا کام ہنرمند کے ذمہ تھا۔ ثقافتی یکجہتی یعنی تہذیبی دوستی، یکجہتی کا مطلب دوستی، اتحاد و اتفاق، میل جول، دوستی۔ مستزاد یعنی کہ زائد،
صوفی یا سنت کسے کہتے ہیں؟ بزرگ، دیندار، خانقاہ، صوفی کی تعلیم گاہ. صوفی یا سنت، صوفی جہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے ان کا خانقاہ کہتے ہیں. خسروانہ جاہ و جلال، اس کا مطلب ہے شاہانہ شان و شوکت. ثقافتی رشتے، تہذیبی رشتے، مابین، بیچ. اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی. اس پر مستزاد یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانگاہوں سے پھوٹے. انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو جاننے کی بجائے باطن کو مجلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ کی روح ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے. غرض کے مہاراشٹر میں خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فکر و حال کے مابین یگانگت بھائی چارے کی نشوونما ہوتی رہی اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے. بچوں، اس پیراگراف میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اتحاد و اتفاق روحانی تعلیم یعنی مذہبی تعلیم کے سوتے یعنی ڈور خانقاہوں سے پھوٹے. انہوں نے انسان کے ظاہری رنگ ڈھنگ کو سنوارنے کی بجائے انسان کے باطن کو روشن کیا، کیونکہ ظاہری طور پہ انسان الگ الگ مذہب میں بٹا ہوا ہے. صوفی سنتوں کی سوچ کے اعتبار سے انسان کی روح ایک ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. مہاراشٹر میں شروع سے ہی ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے پیر و مرشد آپس میں ہم رشتہ رہے. غرض مہاراشٹر میں شاہانہ شان و شوکت، درویشانہ فکر و حال کے بیچ یکسانیت، بھائی چارگی اور نشوونما ہوتی رہی. اس بھائی چارگی کی وجہ سے ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے. اسی وجہ سے سماجی دوریاں کم ہو گئیں اور تہذیبی رشتے مضبوط ہونے لگے. بچوں، آج ہمارے ملک میں اس ثقافتی رشتے کی کمی ہے، تو کیوں نہ ہم ویسے ہی ایک مثال قائم کریں. تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہندو مسلمان آپس میں اتحاد، اتفاق اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کریں گے. یہی ثقافتی رشتوں کی وجہ سے سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں، ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے. ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا. چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے. دونوں آنکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دونوں آنکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی و نیلا ایک چی جانا. اسی کا ہندی میں لکھا ہوا ہے، دونوں آنکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دونوں آنکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی و نیلا ایک چی جانا. یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے. شیخ محمد نے مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے. اس طرح کی شعری صنعت کو تلمی کہتے ہیں. اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے. یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے
جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بکنی کا مطلب ختم کرنا، اس طرح یعنی نفرت کو ختم کرنا ہے، اور تمام نوع انسانی کا مطلب ہوتا ہے انسانی نسل، بنی آدم۔ تو اس طرح نفرت کی بکنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا ہے۔ یعنی سنت شاعروں نے دھرم ذات کو اہمیت کم دیتے ہوئے انسانی فلاح کا رشتہ جو ہے انہیں اہمیت دی ہے۔ باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مذہب السالکین لکھی تھی۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، تالیف یعنی دل مو لینے کا سبب، میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صفائے ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے، میرے جیوں میں آیا کہ مسلمانی ہو اور ہندوی مذہبی لفظہ جمع کر کر واسطے سفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں۔ سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچے شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی۔ ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی ان کتابیں جو بھی نظمیں ہیں ان میں بحر ایک ہی ہے اور مضامین میں بھی یکسانیت ہے۔ یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ کتابوں کو لکھنے کا خاص مقصد ہے کہ آدمی کی اندرونی اصلاح ہو، سماجی فلاح ہو۔ اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو میں مرثیے کو وقار حاصل ہے۔ یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی۔ اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے۔ اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے۔ مراٹھی میں ایک نعت کے بھاروڑ بہت مشہور ہے۔ بچوں، مرثیہ یعنی کیا؟ مرثیہ یعنی اظہار غم، ذکر مصائب، وہ بیان جس سے رحم اور درد پیدا ہو۔ وقار یعنی شان و شوکت کو کہتے ہیں، یعنی کہ مرثیہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، جسے مراٹھی میں روایتی کہتے ہیں۔ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل۔ نوحہ بچوں ماتم، رونا گانا، دردناک حالات۔ بین ہندی لفظ ہے، ہندی میں سے اردو میں لیا گیا ہے، یعنی داخل ہوا ہے یہ لفظ۔ بین کا میں ایک جملہ بیان کروں گی یہاں پر۔ مل کے جنگل میں سب ایک ساتھ گاتی تھی، بین ہوتے تھے۔ بین وہ دردناک فکریں جو کسی مردے کے غم میں یا کسی اور مصیبت میں روتے وقت عورتوں کی زبان سے نکلتے ہیں، اسے بھی بین کہا جاتا ہے۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے، اور مراٹھی میں ایک نعت کے بھاروڑ اس میں بہت ہی مشہور ہیں۔
اردو مراٹھی کے ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے، یعنی پھگڑی کو مذہب میں ایک جگہ حاصل ہے۔ ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں۔ گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز نکلتی ہے۔ پھگڑی کے ان نکات کو ذہن رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو روا رکھتے ہیں تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، خدشہ یعنی ڈر، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائے اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے۔ بچوں، یہاں پر فقیر اللہ شاہ نے پھگڑی کی مثال دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں، کیونکہ نفس اور شیطان کے وسوسے سے ہمارے پاؤں ڈگمگا جا سکتے ہیں اور اللہ کی رسی جو ہم نے تھامی ہوئے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور دوزخ کے عمیق یعنی گہرے، بہت ہی نہایت ہی گہرے گڑھے میں ہم لوگ گر جائیں گے۔ یعنی ان کا خاص مقصد ہے ہم ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مراٹھی لوگ ادب میں ذاتی گیت یعنی چکی پر گائے جانے والی گیتوں کی روایت رہی ہے۔ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں۔ چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتیں۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیاء اکرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن شیطان، یعنی یہاں سوتن جو ہے شیطان کو کہا گیا ہے، تھک جائے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ جس طریقے سے فقیر اللہ شاہ نے رسالے میں کہا تھا کہ نفس اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ کی رسی جو ہم تھامے ہوئے ہیں وہ نہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، ورنہ ہم دوزخ کی گہری کھائی یعنی گہرے گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے، اسی طریقے سے اردو میں بھی لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔
اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ اردو میں جو یہ ادبی تہذیب ہے وہ مراٹھی کی تقلید ہے، کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ مسلم ہے یعنی کہ اس کا مقام ایک تسلیم کیا گیا ہے، اس کا ایک مقام۔ بچوں، ہمارا یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے، لیکن آپ لوگ سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ سبق بغور پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اگلا جو سیشن میں لے کر آؤں گی اس سبق کا اگلا حصہ، تو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ تو پھر سے ایک بار میں کہوں گی کہ آپ لوگ اس سبق کو بغور پڑھیں تاکہ اگلا سیشن آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ طلبہ، اساتذہ اور دیگر افراد جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو جس مقصد سے بنائے جا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو، بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جتنے بھی ویڈیو ہم لوگ نئے بناتے ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو فل دا فیڈ بیک فارم، اور ڈسکرپشن میں ایک فیڈ بیک فارم دیا گیا ہے، اس کی لنک دی گئی ہے، آپ اس لنک کو کلک کریں اور فیڈ بیک فارم بھریں اور سبمٹ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔